हेलो दोस्तों, ये है आज़ाद मुफक्कर। पिछली वीडियो में हमने बाइबल और कुरान में खरूज की कहानी या मूसा की कहानी पर गुफ्तगू की थी। हमने जदीद आसार कदीमा यानी आर्कियोलॉजिस्ट और तारीखी इल्म का भी जायज़ा लिया था। हमने देखा कि ये कहानी जिसमें मिस्रियों के ज़रिए इसराइलियों की ग़ुलामी हुई और फिर उनकी आज़ादी मूसा नाम के एक लीडर की वजह से तारीखी यानी हिस्टोरिकल नहीं है, बल्कि ये 8वीं सदी कबल मसीह के आसपास रहने वाले इसराइलियों की कौम परस्त यानी नेशनलिस्टिक कहानियों या अफसानों में से है। बहरहाल बहुत सारे मुसलमान इस बात पर जोर देते हैं कि ये कहानी एक तारीखी हकीकत है। इसकी वजह यह है कि कुरान ये दावा करता है कि मूसा की कहानी के फ़िरौन की लाश जब वो इसराइली लोगों का पीछा करते हुए समुद्र में डूबकर हलाक हुआ या मर गया तो खुदा ने उसकी लाश को हमेशा के लिए महफूज कर दिया, और ये लाश खुदा की तरफ से एक निशानी है तमाम आने वाले नस्लों यानी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। बहुत से मसीही और मुस्लिम स्कॉलरों का ख्याल है कि इस कहानी का फ़िरौन रैमसीस द सेकंड था। इनमें से एक अक़लियत यानी माइनॉरिटी का ख्याल ये है कि फ़िरौन रैमसीस नहीं बल्कि मरनेप्टा था। खैर, इन दोनों फ़िरौनों की ममियाँ 19वीं सदी के आखिर में खुदाई से पाई गई, और ये दोनों ममीज़ मिस्री म्यूज़ियम ऑफ इजिप्शियन एंटिक्विटीज़ में मौजूद हैं। इसकी वजह से बहुत से मुसलमान ये दावा करते हैं कि क्योंकि इस फ़िरौन की लाश मिल गई है, इससे ये साबित होता है कि कुरान सच है और ये खुदा की तरफ से एक मौजज़ा यानी एक मिरेकल है। आइए इन जैसे लोगों पर एक नज़र डालें। Whoa, 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 whoa! That's the Pharaoh's real body? And they preserved this body? Surely many people are heedless of our sign. This body was only discovered in 1898, but the Quran existed nearly 1400 years ago. Look at the body, it looks... How is the skin still there? How is it still preserved? It's supposed to be nothing but bones. Mashallah, bros. ये दावा करना कि कोई चीज़ मौजज़ा यानी मिरेकल है, उसे कम से कम गैर मामूली और अनोखा यानी यूनिक होना चाहिए। लेकिन मिस्रियों के लिए लाशों को महफूज करना आम था यानी ऑर्डिनरी था, और उनके पास ममिफिकेशन के तरीकों का बहुत इल्म मौजूद था। किसी शख्स के मरने के बाद जिस्म के अपने एंजाइम्स जिस्म को तोड़ना शुरू करते हैं, जिसे ऑटोलिसिस कहा जाता है, और उसी वक्त बैक्टीरिया और फंगस भी जिस्म को तोड़ना शुरू करते हैं, जिसे प्यूट्रीफैक्शन कहते हैं। इसको रोकने के लिए मिस्री जिस्म के तमाम ऑर्गन्स जैसे दिमाग, जिगर, पेट, अंतड़ियों, फेफड़ों, दिल वगैरह को निकाल देते थे, और वो कई दिन जिस्म पर नमक डालते थे। जब जिस्म खुश्क होता था तो वो जिस्म को कपड़े में लपेटते थे। मिस्री लोग सिर्फ इंसानों को नहीं, वो अपने पालतू जानवरों को भी महफूज करते थे। पूरे मिस्र में सैकड़ों और हज़ारों मम्मीज़ मिली हैं, और बादशाहों की वादी यानी वैली ऑफ किंग्स मिस्र की एक ही जगह में फ़िरौनों की 50 से ज़्यादा ममियाँ या महफूज लाशें मिली हैं। मिस्र में लाशों को महफूज करना ख़ास तौर पर फ़िरौनों को आम था। इसे गैर मामूली नहीं कहा जा सकता, और लिहाजा ना ही अल्लाह की तरफ से कोई मौजज़ा। और अगरचा मिस्रियों ने अपनी लाशों के साथ अच्छा काम किया, लेकिन ये लाशें चीन में पाई जाने वाली थेरम ममियों की तरह महफूज नहीं हैं। मिसाल के तौर पर लूलन की खूबसूरती यानी द ब्यूटी ऑफ लूलन, जो 4000 साल पुरानी लाश है, फ़िरौन रैमसीस द सेकंड से भी पहले, जो चीन के सूबे यानी प्रोविंस शिनजियांग में मिली है। इस जिस्म की हालत रैमसीस द सेकंड या मरनेप्टा से वाज़े तौर पर बेहतर है। खैर, बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स ये दावा करते हैं कि मूसा की कहानी में डूबने वाला फ़िरौन मिल गया है। In the Quran, there's a statement, a strange statement, that was actually discovered by a non-Muslim from France, Dr. Maurice Bucaille. He was asked to go to Cairo, Egypt, to examine the corpse of a mummy. They wanted to do some forensic work on it. He was amazed because he said, we can prove that this person died of drowning. From this and the time period, this fits exactly the story of the Bible. This was Pharaoh of the time of Moses. And he was so... इन तमाम दावों की जड़ एक फ्रेंच डॉक्टर मॉरिस बुकाइल है। वो बहुत से अरब हुक्मरानों जैसे शाह फैसल और मिस्र के अनवर सद्दात के ख़ानदान यानी फैमिली का डॉक्टर था। शाही ख़ानदानों के करीब होने की वजह से उन्होंने रैमसीस द सेकंड और मरनेप्टा की ममियों का करीब से मुआयना यानी इंस्पेक्शन करने की इजाज़त हासिल की, और अपने इस्लामी दावों की वजह से वो जल्द ही मुस्लिम दुनिया में बहुत मशहूर हो गए। उन्होंने अपनी किताब
ممیز آف دا فیرو ماڈرن میڈیکل انویسٹیگیشنز یعنی فرعون کی ممیز جدید طبی تفتیش میں اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ فرعون مرنیپٹا کی لاش کی کھوپڑی میں ایک سوراخ تھا. اس کی وجہ سے انہوں نے یہ نتیجہ یعنی کنکلوژن نکالا کہ فرعون مرنیپٹا کے سر پر ڈوبتے وقت چوٹ لگی اور وہ ان زخموں کی وجہ سے مر گیا. اس مسلم ڈاکیومنٹری ویڈیو میں موریس بکائل کے نتائج یعنی کنکلوژنز کا خلاصہ کیا گیا ہے. The cranial lacuna is of great forensic importance. Its presence may suggest a craniocerebral lesion received during the subject's lifetime, a fracture with a penetrating wound seriously injuring the brain. This would have brought on death very quickly, and the body had been submerged before or after the pharaoh was killed. Whatever the case, he does not appear to have stayed in the water for long. The only valid hypothesis that can be advanced is that Merenptah, Ramses II's successor, met a tragic end during the Exodus. تو یہاں مورس بکائل کے دو نقطے سامنے آتے ہیں. پہلا نقطہ، کھوپڑی کے سوراخ نے یہ ثابت کیا کہ چوٹ موت کی وجہ تھی یعنی کاز آف ڈیتھ تھی. دوسرا نقطہ، کیونکہ یہ جسم محفوظ ہے وہ ضرور زیادہ دیر تک پانی میں نہیں رہا ہوگا یعنی مصریوں نے اس کی لاش کو جلدی ڈھونڈ لیا. ان دعووں پر غور کرنے کے لیے ہمیں ڈوبنے کے بارے میں فورینزک پیتھولوجی کی سائنس کو سمجھنا ہوگا. نیشنل ایسوسی ایشن آف میڈیکل ایگزامینرز کے اس پیپر میں ڈوبنے والی موت کی تحقیقات یعنی انویسٹیگیشنز کے لیے اہم چیزوں پر روشنی ڈالی ہے. یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ ڈوبنے والی موت میں جسم کے باہر کی نشانیاں یعنی ایکسٹرنل سائنز آف انجریز خاص یا اسپیسیفک نہیں ہوتی بلکہ غیر تشخیصی یعنی نان ڈائگنوسٹک ہوتی ہیں. یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف بیرونی معائنہ یعنی ایکسٹرنل انسپیکشن اور ایگزامینیشن سے یہ ثابت ہو سکے کہ کوئی شخص واقعی میں ڈوبا تھا یا نہیں. یہی وجہ ہے کہ پانی سے متعلق موت کی چھان بین کے لیے پوسٹ مارٹم سے پہلے کی معلومات یعنی پری آٹوپسی انفارمیشن انتہائی اہم اور ضروری ہے. اس میں لاش کی شناخت یعنی آئیڈینٹی، مقام یعنی لوکیشن اور حالت یعنی کنڈیشن شامل ہیں. اور لاشیں جو موت کے فوراً بعد ملتی ہے ان کے بارے میں زیادہ یقینی کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی موت ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی یا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈوبنے اور دم گھٹنے کے دوران منہ اور ناک سے جھاگ نکلتی ہے. یہ صرف تب دیکھا جا سکتا ہے اگر موت کے فوراً بعد لاش ملی جائے. لیکن یہ بھی کوئی خاص ثبوت نہیں ہے کیونکہ جھاگ دل کی خرابی یعنی کنجسٹیو ہارٹ فیلئر یا ڈرگ اوور ڈوز جیسے ہیروئن کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے. ڈوبنے والے افراد کی کچھ دوسری نشانیاں بھی ہیں جیسے کھال کی جھڑیاں جسے فورینزکس میں واشر وومن سکن کہا جاتا ہے. لیکن اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ جسم کے کچھ حصے پانی میں تھے. یہ ڈوبنے سے موت ثابت نہیں کرتا. بہرحال یہ ابتدائی بیرونی نشانیاں یعنی ارلی ایکسٹرنل سائنز ممیوں میں نہیں دیکھے جا سکتے جو ہمارے 3000 سال پہلے مر چکے ہیں. مسلم اسکالر یوسف اسٹیٹس کہتے ہیں کہ مورس بکائل کو ممی کے پھیپڑوں یعنی لنگز میں پانی ملا. آئیے دیکھتے ہیں. To get some information and discover whatever they could from this mummy. He was asphyxiated, meaning that his lungs filled with water and he died from this. یہ سراسر جھوٹ ہے. لنگز کا ہائپر انفلیشن یعنی پلمونری ایڈیما ڈوبنے کے کچھ دن کے بعد نہیں پائی جاتی اور 3000 سال کے بعد تو بالکل بھی نہیں. اور اگر یہ مل بھی جائے یہ ڈوبنے کا کوئی خاص ثبوت نہیں ہے کیونکہ یہ ڈرگ اوور ڈوز اور دل کی بیماری جیسے کنجسٹیو ہارٹ فیلئر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اگرچہ ڈوبنے سے لگنے والی چوٹیں مخصوص یعنی اسپیسیفک نہیں ہوتی لیکن کچھ قسم کی چوٹیں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ عام یعنی کامن ہوتی ہیں. یہ ہیں اسکن ایبریشنز، کنٹیوژنز اور لیسریشنز. ڈوبنے میں موت کے بعد کھال پر چوٹیں عام طور پر بے نقاب جسمانی علاقوں یعنی ان ایکسپوز اسکن ایریاز میں پڑتی ہیں، خاص طور پر ہاتھوں پر، سر پر، گھٹنوں پر اور پیروں کے اوپر والی حصے پر. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص ڈوبتا ہے تو وہ عام طور پر ڈوبنے والا پوز یعنی ڈراؤنرز پوز اختیار کرتا ہے جس میں اس کا سر نیچے ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ اور ٹانگیں نیچے کی طرف لٹکتے ہیں. مورس بکائل نے دعویٰ کیا ہے کہ فرعون مرنیپٹا کی کھوپڑی میں سوراخ اس کے ڈوبنے کا ثبوت ہے. یہ بالکل غلط ہے اور اسے آج کسی بھی فورینزک پیتھولوجی کے امتحان میں ایف ملے گا. اور ان دعووں کو دوسرے سائنس دانوں اور آثار قدیمہ کے ماہرین یعنی آرکیالوجسٹ نے مسترد یعنی ریجیکٹ کر دیا ہے. نیو یارک ٹائمز کے اس پیپر میں مورس بکائل کا مذاق اڑایا گیا ہے کیونکہ اس نے ثبوت نہیں دیا کہ پانی کی لہر کھوپڑی میں سوراخ کیسے پیدا کرے گی.
دلچسپ بات یہ ہے، حقیقت میں مرنیپٹا کی قبر کو ڈاکوؤں نے لگ بھگ 3000 سال پہلے لوٹا اور اس کے جسم پر نقصان موت کے بعد ہوا۔ نیو سائنٹسٹ کے اس آرٹیکل میں فرعون مرنیپٹا کی لاش پر موجودہ تحقیق یعنی ریسرچ کا خلاصہ کیا گیا ہے۔ سائنسدان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑھاپے اور ایتھروسکلروسس یعنی آرٹریز کی بیماری سے مرا تھا۔ سائنسدانوں نے پورے جسمانی یعنی ہول باڈی سی ٹی سکینز کا استعمال کیا اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس کو ایتھروسکلروسس کی بیماری تھی جو اکثر بڑھاپے میں ہوتی ہے۔ مورس بکائل کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ لاش موت کے فوراً بعد مل گئی ہوگی کیونکہ اس کو اچھی طرح محفوظ کر لیا گیا تھا، لیکن یہ تحقیق یا ریسرچ کا نتیجہ نہیں ہے، یہ محض خوش فہمی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مورس بکائل نے پہلے سے ہی فرعون مرنیپٹا کو موسیٰ کی کہانی کا فرعون مان لیا تھا اور وہ یہاں صرف اپنے عقیدہ اور سوچ کو حقیقت کی طور پر پیش کر رہا ہے۔ حقیقت میں اگر کوئی ایسا فرعون تھا جو اپنے ہتھیار سمیت سمندر میں ڈوب گیا تو وہ جلد ہی سمندر کے نیچے تک ڈوب جاتا اور اس کی لاش اس وقت تک سمندر کے نیچے رہتی جب تک کہ وہ گل نہ جاتی۔ جب بیکٹیریا لاش کو کھا کر کافی گیس پیدا کرتا ہے تب لاش اوپر آتی ہے اور ایسی لاش کو محفوظ کرنے کا کوئی امکان نہ ہوتا۔ فورینزک پیتھولوجی کرتے وقت 3 بنیادی سوالوں کے جواب تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ پہلا، موت کی وجہ کیا تھی، یعنی کون سی چوٹ یا بیماری موت لے آئی۔ دوسرا، موت کا طریقہ یا مینر کیا تھا۔ 5 طریقے ہیں: قدرتی نیچرل، قتل مرڈر، خودکشی سوسائڈ، حادثہ ایکسیڈنٹ، نامعلوم انون۔ تیسرا، جسم میں کون سی تبدیلیاں یعنی چینجز موت کو لے کر آئیں، یعنی کون سی فزیولوجیکل چینجز ہوئیں جس سے بندہ مر گیا، جیسے دل کی دھڑکن کو بدلنا ہارٹ اٹیک کے وقت۔ تو قرآن کے مطابق فرعون کے موت کی وجہ ڈوبنا ہے اور موت کا انداز یا مینر قتل ہے کیونکہ خدا نے اپنی طاقت استعمال کر کے اسے مارا، اور موت کا میکینزم ایسفکسیا ہے یعنی آکسیجن کی کمی۔ لیکن سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ رامسیس II اور مرنیپٹا کی موت کی وجہ آرٹریز اور دل کی بیماری یعنی دل کا دورہ یا ہارٹ اٹیک، سٹروک، پلمونری ایمبولزم وغیرہ، اور موت کا مینر یا انداز نیچرل یا قدرتی ہے جیسا اکثر بڑھاپے میں ہوتا ہے، اور موت کا میکینزم کارڈیوجینک شاک، ارتھمیا یعنی دل کی دھڑکن کا بدلنا اور موت کا آنا۔ تو یہ سوچنا کہ آپ کسی کے کھوپڑی میں سوراخ سے قرآن کے کاز، مینر اور میکینزم آف ڈیتھ کے ثبوت حاصل کریں گے، یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن کا یہ دعویٰ کہ فرعون کے جسم کو محفوظ کیا گیا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیونکہ قرآن اس فرعون کا نام تک نہیں دیتا اور نہ ہی کوئی مخصوص شناختی چیزیں یعنی آئیڈینٹیفائنگ ٹریٹس پیش کرتا ہے۔ در حقیقت یہ دونوں بڑھاپے کی وجہ سے مرے، اور جدید آثار قدیمہ یعنی آرکیالوجسٹ کی تحقیق کے مطابق یہ بات بالکل ممکن ہے کہ دونوں نے اپنی پوری زندگی گزار دی موسیٰ کا نام سنے بغیر۔ مصر میں لاشوں کو محفوظ کرنا عام تھا، یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں، تو اس کو کوئی معجزہ یا میریکل نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال مرنیپٹا اور رامسیس کی لاشیں بیوٹی آف لولان کی حالت کے قریب بھی نہیں ہیں۔ اگر اسی طرح فرعونوں کو محفوظ رکھا جاتا تو یہ بات دلچسپ ہوتی، لیکن کیا کریں، مسلمان اپنے خدا کے لیے بہت کم معیار رکھتے ہیں۔